आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी, आदाब, इस्तकबाल आपका। जी जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ सर। जी ये सूरे गाय की कौन सी जी आयत है सर आज? सूर्य गाय की आयत नंबर 261 261। ओके। अच्छा, अब तक हम लोगों ने जिन आयतों का मुताला किया, लोगों ने गौर किया होगा कि इसमें से किसी भी आयत का किसी दूसरी आयत से कोई कनेक्शन नहीं है। हर बात एक अलग अंदाज की जा रही है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अब उसके बाद 261वीं आयत में जो बात कही जा रही है, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है फरावानी अता करता है। वो फराख दस्त भी है और अलीम भी। समझ आई इस पे आपको बात? यानी यहाँ से अब टॉपिक बिल्कुल बदल गया। अब यहाँ इसमें इस आयत में कुछ किसानी में और आ ही गया बात वो। की गई है। जी, कुछ और ही बात की जा रही है। इसमें एक तरह से उकसाया जा सचवाला रहा जी, है। ये मक्की आयत है या मदनी है ये? अब ये सूरत तो जो है जिसे सूरा अल बकरा कहते हैं, वो तो ये सूरा तो जो है ये मदनी है, ये मक्की नहीं है। अब ये इसमें जिस अंदाज से बात की गई है, अब ये भी हो सकता है कि ये मदनी जो है आयत है, या ये भी हो सकता है कि ये मक्की आयत है। मगर कुरान का मामला चूंकि लेकिन इतना मदीना बेढंगा भी है। जी और मक्का भी, दोनों भी जगह जी धान और बाली का क्या सवाल आ रहा है? वहां दोनों भी आज भी नहीं है। जी हाँ, मदीना में तो शायद जो है ये चीज़ पॉसिबल थी, लेकिन मक्का में अलबत्ता ये नहीं है। मक्का में ये चांस नहीं था। लेकिन कुरान जिसे मक्का समझ रहा है, या जहाँ पर जिस मकाम पर कुरान का ज़ुहूर हुआ वहाँ तो पॉसिबल है, लेकिन मौजूदा मक्का में पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ, मौजूदा मक्का का कुरान से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जो बात कही गई है, लोगों को उकसाया जा रहा है। उन लोगों की मिसाल ऐसी है जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने मालों को खर्च करते हैं। तो गोया उनकी मिसाल ऐसी है कि एक दाना, यानी एक वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें जो है एक एक वो होती ना भी, किसको एक बाली कहते हैं जिसमें कई दाने होते हैं। जी। एक बाली जिसमें कई दाने होते हैं, उसमें जो है तो उससे वो अगर वो एक दाना लगाते हैं तो उससे उगते हैं कई बालियां। मिसाल के तौर पर आप जमीन में एक दाना बोते हैं, तो उस दाने से जो पौधा निकलता है, उस पौधे में कई तरह की जो है कई 6 8 10 15 जो है वो बालियां लगती हैं। अच्छा, हर बाली में 100 दाने होंगे। आपने जमीन में एक दाना बोया तो वो पौधे की शक्ल में वो दाना मुंतकिल होता है कई बालियों में, और हर बाली में 100 दाने हैं। और अल्लाह जो है जिस तरह से जैसा वो चाहता है इसमें बढ़ोतरी करता है, इसमें जो है इसमें इजाफा करता है। यानी इन इन बालियों के नंबर को डबल भी करता है, ट्रिपल भी कर सकता है, क्योंकि अल्लाह जो है बड़ी वसात वाला और इल्म वाला है। इस आयत में ये बताया गया। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई? जो अल्लाह की राह में अपना धन दान करते हैं, उस दान की दशा उस एक दाने जैसी है जिसने 7 बालियां उगाई है। उसकी प्रत्येक बाली में 100 दाने हैं, और अल्लाह जिसे चाहे और भी अधिक देता है, तथा अल्लाह विशाल ज्ञानी है। विशाल ज्ञानी है। अच्छा, आयत नंबर 262।
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، یعنی دکھاوے، یعنی مطلب کسی کو جو ہے اپنی میں نے یہ خرچ کیا یہ نہیں، اس طرح کا جتانا نہیں جتاتے، تو ان کے لیے نہ اچھا اور نہ ان کو دکھ دیتے ہیں، نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ان کو دکھ دیتے ہیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی قسم کا نہ تو رنج ہے اور نہ کوئی خوف ہے. یہ بات بھی وہ خرچ کرنے کے عمل کو لے کر اس کو اور ڈسکرائب کر رہی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی پر احسان نہیں جتاتے، اور جو ہے اس کو احسان جتانے کی صورت میں جو اس کو تکلیف ہوتی ہے سامنے والے کو، اس کو جو تکلیف نہیں دیتے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس نہ تو کوئی ڈر ہے اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بہت سی صورتوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ مال تو دیتے ہیں کسی کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو جو ہے یہ بھی جتاتے ہیں کہ دیکھ بھائی میں نے تیری مدد کی ہے، میری مدد ہی کی وجہ سے تو آج اس مقام پہ پہنچا ہے. تو یہاں قرآن میں اس سوچ کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سوچ غلط ہے. تمہیں جب مال خرچ کرنا ہے اللہ کے راہ میں تو جو ہے کسی پر احسان نہیں جتانا، اور جو ہے کسی کو اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا. یہ اس میں کہی گئی بات. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ہندی میں کہہ رہے ہیں جو اپنا دھن اللہ کی راہ میں دان کرتے ہیں، پھر دان کرنے کے پشچات اپکار نہیں جتاتے اور نہ جسے دیا جائے اسے دکھ دیتے ہیں، انہی کے لیے ان کے پالنہار کے پاس ان کا پرتیکار بدلہ ہے، اور ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ اداسین ہوں گے. سچ والا جی، لیکن سارے مسلم بھائی تو ہمیشہ کہتے ہیں ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہم تو بدکار ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں دعا کیسے مانگنا، ہم کو جو مانگنا نہیں آیا وہ بھی دے دے. تو یہ گلٹی فیلنگ کیوں ان بلٹ ہے سب کے اندر، ہم گناہگار ہیں؟ اصل میں یہ بھی ان کی اسلامی تربیت ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے. ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اتنے عمل کیے ہیں، اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرہ کیے ہیں، اور اتنی عبادتیں، اتنے نماز جو ہے اتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں، تو ان کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہیں جو ہے جنت میں بھیجے گا. ایسا نہیں، بلکہ جنت میں بھیجنے کا عمل اللہ کے فضل سے ہوگا، اس کی مرضی سے ہوگا. اللہ اگر چاہے تو تمہیں جنت میں بھیجے، اگر یعنی ہمارے سارے اعمال کے باوجود اگر اللہ نہیں چاہتا جی تو وہ ہمارے سارے اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے اور ہمیں وہاں سے دھتکار دیا جائے گا اور جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا. یہ بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے اندر کوئی دکھاوا ہے، ہمارے اندر کوئی تکبر ہے، کوئی غرور ہے، کیونکہ غرور صرف اللہ کرے گا. یہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ صرف غلامی کرے، وہ اپنے اعمال پر جو ہے کبھی نہ اترائے. اس کو کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں نے یہ کیا ہے تو اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا. تو اب بہرحال یہ ایک اسلامی تربیت کا جی ہاں تربیت کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، لیکن ڈر تو بہرحال اس کو یہ جھوٹ بات لکھی ہے اس میں، ان پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا، بلکہ ڈر ہوگا. کیوں؟ تو اللہ ہاں تعالیٰ یہ بات کے جی دل کی بات ہے، وہ کس کو داخل کرنا ہے جنت میں اور کس کو نہیں کرنا ہے، چاہے تم کچھ بھی کرتے رہو. ہاں یہ بات تو کون سی ہے. زیادہ پسند آ جائے. اور ویسے بھی جو ہے اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے نا، اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، اس میں ایمان کا ذکر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایمان کا بھی ذکر نہیں ہے، اور وہ ایون اوپر والی آیت میں بھی ایمان کا ذکر نہیں ہے. یہ بلکہ ایک یعنی اس عمل کا تعلق ہو سکتا ہے کہ جو ہے ان سے نہ ہو جو ایمان والے ہیں. یہ تو بہت اس لیے اچھی یہاں بات آ پر گئی سچ والا جی قرآن میں. اس میں نہیں، صرف ہاں دوسروں کی مدد کرنا، دان کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا کی بات کہی گئی.
جی ہاں، آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے تو اس کا تعلق ایمان والوں سے نہیں ہے، بلکہ ایک جنرل بات کی کہی گئی ہے. مگر پھر قرآن کی وہ آیتیں جہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو کافر ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ صحرا میں ایک سراب ہے. سراب آپ جانتے ہیں نا کہ صحرا میں جب جو ہے چلچلاتی دھوپ، جب جو ہے کڑک دھوپ میں آپ صحرا کے کسی ٹیلے پر جو ہے کھڑے ہیں تو دور جو ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس ٹیلے کے اس طرف پانی ہے، کیونکہ ریت پر جو ہے جب اس کی سورج کی جو ہے کرنیں پڑتی ہیں تو کچھ اس طرح کا جو ہے منظر آپ کی آنکھوں کو لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے. تو انسان کیا کرتا ہے، دوڑتا ہوا اس طرف جاتا ہے کہ شاید وہاں پانی ہوگا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہاں وہ پانی نہیں ہے، وہ تو اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر وہ جو ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، یا اللہ اس کو پا لیتا ہے اور پھر جو ہے اس کا حساب کتاب کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے کافر ہے. قرآن کی باتیں یعنی اپنے ان معاملات میں بڑی ویگ ہیں، بڑی ایمبیگوس ہیں. وہ کل ملا کر ایک بات کلیئرٹی کے ساتھ یعنی کہہ نہیں پاتا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے، قرآن یہ بات کلیئر کرتا ہے کہ جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا اور اس کے آخرت کا انکار کیا، تو اس کا مطلب وہ کافر ہیں، اور کافروں کا کوئی بھی عمل ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ پہنچانے کے لیے سب سے پہلی بات وہ ان کے دل میں ایمان ہونا ضروری ہے. کس پر ایمان؟ کم سے کم اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ان کو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ پر میرا ایمان ہے. اس کے بعد پھر ان کا عمل، ان کا جو ہے جو بھی کیا کرایا ہے وہ ان کو فائدہ دے گا. اگر ان کا ایمان ان کے دل میں نہیں ہے، یا ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، تو ان کا کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دیتا. تو چنانچہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی سورہ بقرہ کی. جی، جو اکثر نیوز نیشن پہ بھی لوگ آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، علماء اکرام بات کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کوئی ایک آیت بتا دو، تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے تو یہ ایک اچھا اگزامپل ہے کہ وہ بتا سکتے دیکھو نا اس میں ایمان کی شرط ہے، نہ نبی کو ماننے کی شرط ہے، اور اس میں تو صرف کہا گیا ہے کہ بھئی دوسروں کی مدد کرو اور تم کو فلاح مل جائے گی. نہیں، وہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ یہ آیت یا اس جیسی آیتیں اگر بتاتے ہیں تو وہ کہاں پھنس جائیں گے، ان کو معلوم ہے. اگر وہ یہ آیت پیش کریں گے تو پھر خود اپنی زبان سے وہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن کی دوسری آیتیں وہ جو ہے ویسے ہی نلیفائی ہو گئی، اس کی اپنی ویلیو نہیں رہی. یا پھر وہ یہ ثابت کریں گے کہ قرآن میں کانٹرڈکشن ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے تو ٹھیک ہے، میں یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا کیا ہوگا جن میں اس بات کو جو ہے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اس کی آخرت پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے، سب سے پہلی بات یعنی جو ہے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. جی، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے جو کوئی اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے آخرت پر، اس کے فرشتوں پر ایمان نہ لائے، وہ گویا کہ بہت دور نکل گیا بھٹکتے ہوئے. عجیب عجیب باتیں کرتا ہے قرآن یار، کوئی کلیئر اس کا میسج نہیں ہے. اسپیسیفکلی اس معاملے میں اس کی کلیئرٹی نہیں ہے. ہاں یہ بات تو کہتا ہے کہ جو ہے ایمان سب سے ضروری ہے، ایمان ہی پر جو ہے سارا دار و مدار ہے. ایمان لاتے ہیں تو پھر آپ مومن کہلائیں گے، تو پھر آپ یہ سارے انعامات اور اکرامات کے جو ہے مستحق ہوں گے. اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اگرچہ کہ یہ نہیں کہا گیا کہ جو ہے باقی حصوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب جیسے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو آپ بھی دوسری آیتوں کی اگزامپل دے رہے ہیں نا. میں پرٹیکولر فوکس کر رہا ہوں اس آیت پہ. ایک بہت اچھی بات اس میں ہیومن سائیکولوجی کی بھی بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، اس کو کوئی ہیلپ کرتا ہے، تو اس کے بعد اس میں جو احسان جتانے والی جو ٹینڈنسی ڈیولپ ہوتی انسان میں خود بخود کی، میں نے اس کو بنایا، میں نے اس کو
हेल्प किया, मैंने इसको यहाँ तक लाया, ये सारी चीजों का जो इसमें एंगल आया है वो बहुत अच्छी बात है कि भाई किसी को दो तो उसको दुख मत दो, उपकार करो तो उसको मत जी जताओ। आपकी बात सही, जी आपकी बात सही है, मगर आप गौर करेंगे इन दोनों आयतों में भी इसमें अल्लाह का लफ्ज आया है और ये बताया गया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले अपने मालों को। अब सवाल ये पैदा होता कि एक शख्स ये कहे कि मैं जीसस के रास्ते में अपना माल खर्च करूंगा, तो आप क्या कहेंगे? क्या वो उसका खर्च किया हुआ माल इस आयत के मुताबिक वो जो है कोई उसको फायदा देगा? देगा? जी क्यों नहीं देगा? नहीं, शर्त आ गई है। यू आर राइट। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं ना। ये देखें, मैं कुल मिलाकर, अगर आप जो है आपको याद है सूरह बकरा की वो आयत जो 62 कहलाती, जिसमें कहा गया इन्नल लदीना आमनू वल्लदीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहा फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वहां पर भी एग्जैक्टली यही बात की गई है। उस आयत में भी ये कहा, क्या कहा गया कि बेशक जो ईमान वाले हैं, जिन्होंने ईमान लाया, और जो यहूदी हुए, जो नसारा हुए, और जो साबी हैं, इनमें से जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए और अच्छे अमल करे, तो उनके रब के पास उनके लिए अजर है, और ना उनको कोई जो है डर होगा, कोई खौफ होगा, और ना जो है वो गमगीन होंगे। एग्जैक्टली यही बात वहां पर भी की गई है, मगर वहां पर भी जो है शर्त है अल्लाह की। आप इस पॉइंट को समझें पहले। अल्लाह तो आप की क्या शर्त। समझते हैं सचवाला जी, हमारे उलेमा इकराम जो बहुत खुलेआम डिबेट्स में कहते हैं, तो इस अल्लाह को अगर ईश्वर से रिप्लेस कर दिए तो चलेगा उनको? तो भाई चलेगा तो मेरे लिए चलेगा। अब सवाल यह है कि क्या उनके लिए चलेगा? वो तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह सब एक ही है, नाम अलग अलग है। नहीं भाई देखें, आप जो है आज अभी अब 261वीं आयत तक आप पहुंच गए, जहां जहां ये हिंदी के इतने एक्सपर्ट हैं, इतने जो है ये शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं, और जो है कितने ऐसे अरबी या जो है उर्दू लफ्जों को हिंदी में जो है ये ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्या इन्होंने कहीं अल्लाह की जगह ईश्वर का शब्द यूज किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? भाई इनको मालूम है अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है, इनको पता है ना। जब वो कहेंगे कि ईश्वर और अल्लाह एक है, तो फिर उनको साबित करना पड़ेगा। भाई अल्लाह के बारे में तो कुरान ये बताता है, क्या जिस जगह जिन किताबों में ईश्वर के बारे में कहा गया है, क्या उसमें भी यही बातें हैं, सिमिलरिटीज हैं? क्या उसका भी चेहरा है, उसके भी हाथ हैं, वो भी कस्में खाता है, वो भी जो है गुस्सा करता है, वो भी जो है इरहाब वाली बातें करता है, वो मानने वालों से प्यार करे और न मानने वालों को जो है शर्रुल बरिया कहता है? वो भी कर्जे मांगता है, वो भी ये कहता है कि मेरी मदद करो, वो ये कहता है कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा, वो कैसा कहता है? अरे भाई टोटल ये देखें, ये पैकेज, अल्लाह का पैकेज टोटली डिफरेंट है ना, और ईश्वर का पैकेज अलग है। यानी ये लोग जो कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, उसके बावजूद कभी आप उनकी जबान पर यानी अल्लाह की जगह ईश्वर इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ आपको धोखा देने के लिए कहते जरूर हैं कि अल्लाह और ईश्वर एक है, लेकिन हालांकि वो नहीं कहते। उनको पता है कि दोनों एक नहीं है, पता है, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो ये मुश्किल है ना भाई, ये धोखा देना छोड़ें भाई। जो बात आप इस्लाम की, आपके कुरान में जो है, ठीक है, वही लोगों को वही बताएं। ये लोगों को धोखा देने के लिए उनके अंदर जो है ये झूठ उंडेलते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई तुम जिस ईश्वर को मार रहे हो, हम भी दरअसल उसी ईश्वर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक छलावा है, धोखा है। ये लोग उस ईश्वर की बात जी भटक गया था आपने राह पिला ली सर, अल्लाह पे गौर नहीं किया मैंने। नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ जी, दान देने वाली बात पे गौर कर रहा था मैं। हाँ, क्योंकि देखें, अब अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं ईश्वर के रास्ते में या ईश्वर की जो है भलाई की, उसके रास्ते में, उसकी खुशनुदी की खातिर मैं लोगों के लिए जो है लोगों पर माल खर्च करता हूं, तो देखें इस्लामी या कुरानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका ये अमल जो है बिल्कुल बेकार है, नाकारा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
اچھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. اللہ کی معرفت کہاں ملے گی آپ کو؟ گیتا میں ملے گی؟ ویداس میں ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ ظاہر بات ہے اللہ کی معرفت، اللہ کے تصور کو جاننا ہے تو آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنا پڑے گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے. پوری دنیا کے کسی بھی کتاب میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ کا ذکر آپ کو ملے گا تو صرف اور صرف قرآن میں ملے گا. تو باتیں قرآن کی کر رہے ہیں اور جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کی گیتا کی، آپ کی ویداس کی. جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. اللہ صرف قرآن میں پایا جاتا ہے. اللہ کا تصور اصل میں قرآن کے لکھنے والوں نے اس طرح سے پیش کیا جیسے کہ ایک عربی سردار ہے، نٹ کھٹ ہے، نک چڑھا ہے. یہ ہے اصل بات. تو چلیے اس میں آپ نے اس 62 کا ہندی انواد پڑھ لیا؟ جی سر. اچھا، اب 63 میں یہ کہا جا رہا ہے، 263، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. اچھا، ایک میٹھا بول، یعنی معروف قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو عام طور پر جسے اچھا سمجھا گیا اسے قول معروف کہتے ہیں. ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس میں کیا کہا گیا؟ جی. اب یہ ہمارے علماء جو ہے اس آیت کو کس معنی میں لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک فقیر، ایک محتاج جو ہے آپ کے سامنے آئے اور کہے کہ بھئی مجھے، میں بھوکا ہوں یا میں پیاسا ہوں یا پھر میں جو ہے ضرورت مند ہوں، میری کچھ مدد کرو. تو اب اگر اس سے یہ کہا جائے کہ چل یہاں سے نکل پھٹ، تو یہ کہنا بھی غلط ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی تجھے کیا چاہیے، تجھے کھانا چاہیے نا، چل یہ 10 روپے لے لے اور جو ہے یہ یاد رکھ کہ جو ہے اس 10 روپے کی وجہ سے تیری بھوک مٹ رہی ہے. اگر میں تجھے یہ 10 روپے نہیں دیتا تو تیری بھوک نہیں مٹتی. تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ اس بات، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ دے نہیں بھائی آپ جاؤ، میں جو ہے سوری میرے پاس کچھ نہیں ہے، آگے جاؤ معاف کرو، آگے جاؤ معاف کرو. آگے جاؤ معاف کرو والی بات اصل میں یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اسے کچھ پیسہ دیا جائے اور اس پر جو ہے احسان جتایا جائے. اور یہ کہا گیا کہ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اسی کی صفت ہے. یہ مودودی صاحب کی جو ہے سوچ ہے. یعنی یہاں کہا کہ اللہ کیا ہے، امیر ہے اور اللہ بردبار ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ بھلی بھاتی بولنا تتھا کشما، بھلی بات بولنا تتھا کشما اس دان سے اتم ہے جس کے پشچات دکھ دیا جائے، تتھا اللہ نسپرہ سہنشیل ہے. اللہ سہنشیل ہے بول رہی ہے، مودودی صاحب کچھ اور بول رہے ہیں، بردبار بول مودودی رہے صاحب تو کچھ اور ہی بولیں گے نا. بردبار کا مطلب وہی ہے کہ جو ہے دیکھیں، بردبار کا مطلب یہ ہے کہ ایک وزن، برد کیا ہے، ایک وزن کو اٹھانے والا، سہنے والا. سہنشیل وہی ہے، یعنی ایک شخص کے پاس اس کے کاندھے اتنے مضبوط ہیں کہ اس پر کوئی بوجھ ڈالا جائے تو وہ اپنے کاندھوں پر اس بوجھ کو اٹھا لے. یہی بردبار ہے. ٹھیک ہے، میرے کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہونا تھا. اچھی پروف ریڈنگ کر کے وہ کچھ اچھا ڈھنگ کا کام کرتے تھے تب. جی صحیح بات ہو گئے. اچھا نہیں، اب یہ بتائیے کہ ہمارے اس میں جو لفظ آیا ہے شماکشیل ہے، شما کیا کہا آپ نے؟ سہنشیل نہیں، سہنشیل نہیں، اس سے پہلے جو ہے جو معاف کرنے کے لیے کیا آیا ہے؟ نسپرہ. نہیں، وہ معاف کرنے کے لیے کیا جو ہے شبد ہے؟ شماشیل. اچھا نہیں، اس کو کیسے آپ پروناؤنس کریں گے؟ شماشیل کہیں گے یا کشماشیل کہہ رہے ہیں؟ کیسا کہہ رہے ہیں آپ؟ شما کرنا اور ش ملا ہوا ہے. اچھا کا ہے پہلے. اچھا کا جو ہے کا کو آپ پروناؤنس بہت ہلکا سا کریں گے. کشماشیل کیسے کہیں گے آپ؟
تھوڑا سا مجھے پریکٹس کرنی پڑے گی، ورنہ ہم عام طور پر شمع کر دو کہتے ہیں، وہ ایکچولی جو ہے شمع نہیں ہے بلکہ شمع ہے، شمع جیسا وہ سے شروع ہو رہا ہو، ہاں تو جو ہے کرکشیتر جو کہتے ہیں نا، کروکشیتر، وہی کرکشیتر جیسا ایسا ہی ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کا میہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے. دیکھیں یہ مودودی صاحب اپنے دے رہے ہو، کافروں کو سیدھی راہ دکھانا ہی نہیں ہے، ان کے پاس لکھا ہوا ہی نہیں ہے. ارے دیکھیں، کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں. اچھا بھائی جو ہے کس کو اچھا سیدھی راہ کی ضرورت کس کو ہے بھائی؟ مومن کو ضرورت ہے. کس کو ہے سیدھی راہ نہیں دکھانا؟ مطلب کافر کو پھر تم گمراہی کی راہ اور دکھائیں گے، تم اس کو گمراہ کریں گے. نہیں بھائی دیکھیں، ایک تو کہا جاتا ہے ہدایت، کیونکہ یہاں پر ہدایت ہی کا لفظ آیا ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اچھا مجھے یہ بتائیے عبد الحمید صاحب، میں ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں. دو لوگ آئے اور آپ سے راستہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کچھ بھی نام لے لیں آپ کے، جو ہے وہ جو ہے بہاول پور کدھر ہے، یا بہاول پور کا راستہ کدھر، یعنی اس بہاول پور جانا ہے تو کون سے راستے سے جانا. اب آپ نے اس کو ہدایت دینی ہے تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں لوگوں میں سے مومن کون ہے اور کافر کون ہے. ٹھیک ہے؟ جب آپ کو پتا چل جائے کہ ہاں یہ شخص کافر ہے تو آپ کہیں کہ نہیں بھائی یہ جو ہے میں تمہیں اس کا راستہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ میرا کام ہی نہیں ہے. لیکن جو مومن ہے اس کو آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس طرف جا کے ایسا کر جو ہے سیدھے راستے پہ جاؤ، ادھر سے لیفٹ لے لو، پھر جو ہے رائٹ پہ جاتے ہی آپ کو وہاں پر بہاول پور آ جائے گا. تو آپ نے کافر کو یہ جو ہے سیدھی راہ، یہ مطلب کافر کو راستہ نہیں، اس کو ہدایت نہیں دی. ایک تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے، چلو بھائی اس کو ہم مانوی انداز سے لیں گے، ہم اس کو ایسا نہیں لیں کہ لٹرلی جو ہے کوئی جگہ ہے وہاں پر پہنچنے کی بات نہیں ہو رہی. تو پھر ایسی صورت میں بھی دیکھیں اصل جو ضرورت ہے وہ کافر ہی کو ہے نا بھائی، کیونکہ وہ بھٹکا ہوا ہے نا بھائی. انسان تو دونوں بھی ہیں، ایک جو آلریڈی ہدایت یافتہ ہے، محتد ہے، جو متقی ہے، جو مومن ہے، جس کے اندر ایمان ہے اور تقوی والا ہے اور وہ جو ہے ہدایت یافتہ ہے، اس کو آپ ہدایت کیوں دکھا رہے ہو؟ ایک شخص جو بھٹکا ہوا ہے اس کے لیے راستہ ہونا چاہیے نا، اس کے لیے کوئی کنونسنگ پوائنٹ ہونا چاہیے نا. اس کے سامنے آپ کچھ ایسی بات لاجیکل کریں کہ تاکہ جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کی لاجک سے متاثر ہو کر آپ کی بات کو سننے اور سمجھنے کے جو ہے کی پوزیشن میں آ جائے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ کا دستور کیا ہے بھائی؟ کیا ہے دستور؟ ایک شخص کے پاس دو آنکھیں ہیں، ایک شخص اندھا ہے. اب جو دو آنکھیں والا ہے آپ اسی کو راستہ دکھا رہے ہو، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. وہ راستے کی بات ہو رہی نا، مرنے کے بعد والے جو راستے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا مرنے کے بعد کے راستے کی بات ہو رہی ہے. اچھا مرنے کے بعد راستہ کدھر جانے والا ہے؟ کیا آپ کے پاس اس کے لیے کوئی نہیں بھی دیکھیں بات صحیح ہے، آپ کے پاس کوئی لاجک ہونے چاہیے نا کہ جنت ہے، جہنم ہے، کہاں ہے،
کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس کا؟ آپ نے کبھی آج تک کوئی ثبوت دیا یا صرف دعوے ہی دعوے کرتے رہے؟ یہ ان کی تفسیر میں کیا بولے سچ والا جی، اس میں مودودی صاحب وہ بھی دیکھ یہ لیں گے۔ مودودی صاحب تو 1 2 3 جو ہے یہاں پر فٹ نوٹ لکھ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہی جو ہے نا صدقات کو اپنے جو ہے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس میں احسان جتاتے ہیں سامنے والے پر، جو ہے وہ یہ جتاتے ہیں کہ میں نے تجھے یہ دیا وہ دیا. تو اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ریاکاری، یعنی مطلب یہ دیا وہ دیا کی باتیں اصل میں دکھاوا ہے. دکھاوے کو اردو میں ریاکاری کہتے ہیں. یعنی اس کی ریاکاری خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا. اس کا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا صریحاً یہ معنی رکھتا ہے کہ خلق ہی اس کی خدا ہے، خلق ہی اس کی خدا ہے جس سے وہ اجر چاہتا ہے. اللہ سے نہ اس کو اجر کی توقع ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور اجر عطا کیے جائیں گے. اچھا، کل ملا کر یہ مومنوں کا یا اہل اسلام کا یہی دعویٰ ہے کہ ایک دن آئے گا جہاں پر جس کا جو بدلہ ملنا ہے وہ ملے گا. تو کیسے بدلہ ملے گا آج تک اس کو سمجھا نہیں پائے. آپ کو یاد ہے کہ کتنے مومن آتے ہیں، کتنے اہل علم آتے ہیں ہمارے ہاں، اور جو ہے ان سے ہم جب سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے، مثال کے طور پر کہ ایک ہٹلر ہے جس نے 60 لاکھ جو ہے انسانوں کا قتل کیا. اب آپ کے اللہ کے نزدیک اس کا بدلہ کیسے ہوگا؟ کہ وہ قاتل ہے نا بھی، 60 لاکھ انسانوں کا قاتل ہے. تو کیا آپ کا اللہ یعنی اس کو ایک بار زندہ کرے گا، اس کے بعد پھر ایک مارے گا، اس کے بعد پھر زندہ کرے گا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر مارے گا، ایسے اسی طرح سے یہ عمل 60 لاکھ مرتبہ کرے گا؟ کیا وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ تم یہاں گھوم جاتے ہیں یار وہ. اچھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اگر اللہ اس کو ایسے ہی کرے گا، ہٹلر کو 60 لاکھ بار جو ہے زندہ کرے گا پھر مارے گا، اس سے ہونے والا کیا ہے؟ نہیں، یہ تو خیر جہنم والی بات ہو گئی. جنت والا پارٹ بھی اگر دیکھے تو کسی کو جنت ملنا نہیں ہے بھائی، یہاں تو ابھی بدلے کی بات ہو رہی ہے نا، یہ بدلے کی بات ہو رہی ہے نا. یہ تو خیر یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ہے بدلہ آخر کس طرح سے؟ جس نے جو کیا اس نے اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی اچھا عمل کیا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور کسی نے اگر جو ہے برا عمل کیا ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یعنی اہل اسلام کے پاس کل ملا کر یہی دلیل ہے کہ ایسا ہوگا. بھئی ایسا ہوگا تو بھی کیا ہونے والا ہے؟ ہونے والا کیا ہے اس سے؟ اچھا، یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات آپ جو کہہ رہے تھے اس کو ذرا بتائیے. جنت میں جیسا کیا ملنے والا ہے؟ اگر میں میرے اپنے طور پہ دیکھوں تو مجھے جنت میں 72 حوریں بالکل بھی نہیں چاہیے، مجھے چاہیے ہی اگر نہیں آپ وہ. کو 72 حوریں نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، آپ کو جو چاہیے وہ مل جائے گا. ہاں، اور نہ مجھے شہد کی نہریں چاہیے، شہد بھی پسند نہیں ٹھیک ہے. مجھے. نہیں ٹھیک ہے بھئی، شہد کی نہریں یا دودھ کی نہریں نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، آپ کو کیا چاہیے وہ مل جائے گا. کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو انٹرنیٹ چاہیے وہاں پر؟ ہاں، مل وہاں جائے گا. انٹرنیٹ چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، مل جائے گا. ہاں، تو ابھی تو اور خوش ہے نا. پورے اپنے دوست لوگ چاہیے جو یہاں اچھا ہے، ٹھیک ہے. وہ وہاں بھی چاہیے. نہیں بھائی، وہ آپ کے دوست تو جو ہے بہت سارے جو ہے جہنم کے ہوں گے نا، وہ تو آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. ہاں، تو مین خواہش وہی ہے نا. تو پھر پھر ہم کیا نہیں ہوگی خواہش تو وہ پوری نہیں ہوگی؟ ہونے والی ہے، پھر تو جنت نہیں ہوگی نا. بھئی آپ کے نزدیک جنت کا تصور وہی ہے جہاں آپ کے پورے اپنے ہم خیال دوست ہوں، جہاں لائک مائنڈڈ لوگ ہوں، اور جو ہے جہاں آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ بالکل بے فکر ہو کر جو ہے ان کے ساتھ اپنے دن اپنے رات گزاریں. یہ آپ کی اپنی خواہش ہے. تو میرے خیال سے یہ خواہش، آپ کی یہ خواہش اللہ پوری نہیں کر سکتا. کل ملا فیل کر ہو جو گیا پھر. ہے اللہ پھر کہیں نہ کہیں باؤنڈ ہے، آپ کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر ہمارے مومن کہیں گے نہیں جو ہے آپ کو ایسے دوست عطا کیے جائیں گے جو آپ کی بات تو توڑ مروڑ کے آ گئی نا. بھی آپ کی خواہش تو پوری نہیں ہو رہی. یہ بات تو بالکل ایسی ہے کہ بھئی آپ کسی ریسٹورنٹ میں گئے، پوچھے کہ جو ہے آپ کو چکن 65 چاہیے، تو اس نے کہا نہیں بھئی میرے پاس چکن 65 تو نہیں ہے. تو پھر اس چکن کا چلی لے لو، سبسٹیٹیوٹ کے بعد ہاں جی چکن چلی لے لو. چکن چلی لے لو، یا پھر کہے گا نہیں میرے پاس چکن ہی نہیں ہے، جتنا تھا سب سارا ختم ہو گیا ہے، اب آپ کے لیے میں ایسا کروں گا، وہ اب کچھ بھی جو ہے مچھلی کے میں پیس. کچھ جو ہے ہاں، کچھ نہ کچھ فش آئٹم، یا پھر جو ہے آپ کو میں یہ یعنی یہ کریب کا سوپ بنا کر دے دوں گا.
تو یہ جو ہے سیم چیز تو نہیں ہے نا, یہ آلٹرنیٹ ہوا نا بھائی. اب چونکہ وہ اس کے پاس نہیں ہے, چونکہ وہ چکن نہیں دے سکتا, چکن 65 نہیں دے سکتا, تو وہ مجبوری میں آپ کو وہ چیز جو ہے دے کے کام چلا رہا ہے, جس سے آپ اگرچہ کہ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہے. کیونکہ جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا. دیکھیں جنت کا جو معاملہ ہے وہ اتنا ویگ اور اتنا بچکانہ جو ہے کہ آپ وہاں دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے. جنت کے نام پر سارے کام کیے تو جا رہے ہیں, لیکن کوئی غور نہیں کرتا کہ جنت اصل میں ہے کیا, جنت کہاں ہے, کیا واقعی اس کا جو ہے اس کا وجود ہے, یا اگر نہیں ہے تو کیا اس کا وجود ہوگا, کہاں ہوگا, کیسے ہوگا. یہ ساری باتیں یہ اسی تصور سے جڑی ہیں جس تصور میں ان کا اپنا اللہ ہے کہ اللہ ایسا ہے ویسا ہے. تو ان کو یہ صرف اس بات کا یقین ہے کہ اللہ چونکہ پرفیکٹ ہے تو اس کی جنت بھی پرفیکٹ ہی ہوگی, بات ختم. حالانکہ ثبوت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کسی قسم کا نہ ثبوت ہے, نہ اس پر جو ہے وہ اپنی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں. کل کا کل معاملہ انتہائی بچکانہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے انٹلیکچوئلز گزرے ہیں, ظاہر بات ہے انٹلیکچوئل کو ہم وہ اسی لیے جو ہے ذہین لوگ کہتے ہیں, جو اسلام کی اس طرح کی کہی گئی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اگرچہ کہ وہ زبان سے نہیں اڑاتے, لیکن وہ جو ہے اپنے الفاظ میں یہ بات کہہ جاتے ہیں, ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ان کو معلوم ہے بھئی, غالب کو پتا ہے کہ جو ہے جنت کا کیا اصل, اس کا جو ہے اصل ہے کیا جنت کی حقیقت کا. یہ بدھوؤں کو جو ہے سمجھانے کے لیے ایک طرح کا چھلاوا ہے, ایک طرح کا لالچ ہے, جو بدھو جو پھر جو ہے جو لالی پاپ لے کر جو ہے جو بچے خوش ہو جاتے ہیں, دراصل جنت اسی کو کہتے ہیں. سمجھے آپ, اس سے زیادہ جنت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی, یہ ہندی میں کہہ رہے ہیں جی, ہے ایمان والو اس ویکتی کے سمان اپکار جتا کر تتھا دکھ دے کر اپنے دانوں کو ویرتھ نہ کرو, جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دان کرتا ہے اور اللہ تتھا انتم دن پرلوک پر ایمان نہیں رکھتا, اس کا ادہرن اس چٹیل پتھر جیسا ہے جس پر مٹی پڑی ہو اور اس پر گھور ورشا ہو جائے اور اس پتھر کو چٹیل چھوڑ دے. چٹیل, ہاں جی, ہاں ٹھیک ہے. وہ اپنی کمائی کا کچھ بھی نہ پا سکیں گے اور اللہ کافروں کو سیدھی ڈگر نہیں دکھاتا. اچھا ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. کافروں کو سیدھی ڈگر نہیں دکھائے گا تو پھر کس کو دکھائے گا بھائی؟ مومنوں کو دکھائے گا. کس کو دکھائے گا؟ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں, ایک شخص جو آپ کو اچھا سمجھتا ہے, آپ اس کو بہاول پور کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. ایک شخص جو ہے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا, یا وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نہیں بھائی آپ جو راستہ دکھا رہے ہو, میں آپ کے اس راستے دکھانے پر مجھے یقین نہیں ہے, مجھے آپ پر ایمان نہیں ہے, تو کیا آپ اس کو راستہ نہیں دکھائیں گے؟ نہیں دکھائیں گے؟ جی بالکل دکھائیں گے, انسانیت کے ناطے تو دکھانا ہی ہے اس کو, وہ اصل ایمان میں والا بات ہے یا نہیں کافر ہے یہ تھوڑی دیکھیں نہیں گے. دیکھیں, قرآن میں انسانیت کی کوئی بات نہیں ہے نا, قرآن میں ماننے نہیں ماننے کی بات ہو رہی ہے. صحیح راستہ اسی کو دکھایا جائے گا جو آپ پر یقین رکھتے, آپ پر جو ہے جو ایمان رکھتا ہو, یا آپ کو اچھا کہتا ہو, جو آپ کی چاپلوسی کرتا ہو, آپ اس کو راستہ دکھا رہے ہو. جو آپ کی چاپلوسی کرنا نہیں چاہتا, جو آپ کی باتوں پر یقین کرنا نہیں چاہتا, تو آپ کا کام تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے, میں تم کو راستہ تو دکھا دوں, میں آپ کو کنونس تو کر دوں, میں آپ کو بتا دوں گا دیکھیں بھئی یہ ایسا ہے, ایسا ہے, اس کی یہ لاجک ہے, اس کی یہ دلیل ہے, اس کے یہ ثبوت ہے. آپ کو جو ہے آپ کی ذمہ داری تو ہونی چاہیے نا. کون سی ذمہ داری قرآن نے پوری کی, ذرا بتاؤ. قرآن نے آج تک کون سی دلیل, کون سی لاجک پیش کی جس کو لے کر واقعی انسان یہ کہے کہ ہاں بھئی یہ ایک ایسی لاجک ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے؟ کون سی لاجک ہے؟ کون سی لاجک؟ کل ملا کر ہمارے مومن بھائی آستین چڑھا کر آ کر کے لیکن پھر بتاؤ بھی دنیا کو کس نے بنایا؟ ارے یار, دنیا کو بنایا نہیں بنایا, کس نے بنایا, ان باتوں کا قرآن سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کیا لینا دینا؟ جس کسی نے بنایا ہوگا, نہیں بنایا ہوگا, بنی ہوگی نہیں بنی, یہ ساری باتیں قرآن سے کوئی جو ہے کنیکشن نہیں رکھتی, کچھ بھی کنیکشن نہیں ہے, آؤٹ آف کنیکشن. یہ بالکل جو ہے ارریلیونٹ بات ہے. قرآن کی اپنی بونگیاں اپنی جگہ, دنیا کا جو بنانے نہیں بنانے سے اس کا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھیں میں ایک موٹی سی کتاب لکھ دوں اور اس میں یہ لکھوں, میں کتنے بار جو ہے بار بار اپنی بات کو دہراؤں کہ تاج محل کو میں نے بنایا,
میں تاج محل کا خالق ہوں، میں ہی شاہجہاں ہوں، میں ہی یہ ہوں، میں یہ ہوں، تو کیا تو لوگ جو ہے میری بات کو مان لیں گے؟ صرف اس بنیاد پر کہ جو ہے کسی اور کتاب میں تو نہیں ہے کہ جو ہے کس نے تاج محل کو بنایا، لیکن سچ والا نے جو کتاب لکھی اس میں اس کا دعویٰ ہے کہ تاج محل کو بنانے والا سچ والا ہے، تو کیا سچ والا کی بات لوگ مان لیں گے صرف اس وجہ سے کہ جو ہے سچ والا نے دعویٰ کیا ہے؟ نہیں نا، دعوے کرنے سے کیا ہوگا؟ دعوے وہی کرتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ ہی دعویٰ کرتے ہیں، یاد رکھو، جو سچے ہوتے ہیں کبھی دعویٰ نہیں کرتے۔ تو چلیے اس کے بعد 265 سوری، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ کہہ رہے ہیں بخلاف اس کے جو لوگ اپنا مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو۔ سطح مرتفع کا مطلب ایک اونچائی پر اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اب یہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی کو جو ہے خوش کرنے کے لیے، اللہ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق چلنے کے لیے یا اس کی مرضی کو پانے کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی مرضی اور اس مرضی پر قائم رہنے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال کیا ہے؟ ایک اونچی جگہ پر کوئی باغ ہے، ایک ایسا باغ ہے جو اونچی جگہ پر ہے، یعنی اونچائی پر، تو وہاں اگر جو ہے بارش ہو جائے تو اگر بارش زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب پھل جو ہے دگنا آتا ہے، ڈبل ہوتا ہے، اور اگر بارش زیادہ نہ بھی ہو تو جو ہے وہ وہاں پر پھل کم آتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس کا نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فَأَتَتْ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، تو ایک ہلکی سی بارش یا ہلکی سی پھوار ہی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ایک عجیب سی بات جو ہے جو کہنے اور سننے میں تو جو ہے شاید ٹھیک لگتی ہو، لیکن اس سے پتہ نہیں کیا ثابت کیا جانا ہے۔ یعنی ایک اونچائی پر کوئی اگر باغ ہے تو اگر وہاں زور کی بارش ہو جائے تو پھل جو ہے دگنا ہو جائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار جو ہوتی ہے نا، تھوڑی بہت جو ہے جو رم جھم بارش ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بارش اور باغ اور پھلوں کا ان کا کیا تجربہ ہے؟ مکہ سے تو کوئی نہیں ہے نا بھائی، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس زمانے اس علاقے کی باتیں ہیں جہاں پر باقاعدہ جو ہے باغبانی ہو رہی ہے، جہاں پر بارش بھی ہو رہی ہے، پھل بھی ہے، بارش تو ہر جگہ ہوتی ہے، مکہ میں آج بھی ہوتی ہے، ہم اس کی بات نہیں کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باغ اور جو ہے اس طرح کے دگنے پھلوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتی جسے آج ہم مکہ کہتے ہیں۔ یہ تو ہم آپ کو قرآن کے بیانات کئی جگہوں پر آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کا ظہور موجودہ مکہ میں نہیں ہوا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا، اسی لیے تو کہتا ہوں جب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس کے متن پر غور کر رہے ہیں، تو اس میں جو باتیں جس انداز سے کہی گئی ہیں وہ اس کے بعد اس پر غور کریں، اس کے بعد پھر جو ہے موجودہ مکہ کا جو ہے جو جغرافیہ ہے، اس کے جو حالات ہیں اس پر غور کریں، تو کیا یہ باتیں موجودہ مکہ سے کچھ جو ہے فٹ کوئی میچ کرتی ہیں، ان میں کوئی مماثلت ہے؟ یہ غور کر لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ تتھا ان کی اپما جو اپنا دھن اللہ کی پرسنتا کی اچھا میں اپنے من کی استھرتا کے ساتھ دان کرتے ہیں،
اس باغ उद्यान जैसी है जो पृथ्वी तल के किसी ऊंचे भाग पर हो, उस पर घोर वर्षा हुई तो 2 गुना फल लाया, और यदि घोर वर्षा नहीं हुई तो उसके लिए फुहार ही बस हो, तथा तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह देख रहा है। तो इसमें अल्लाह क्या देख रहा, मतलब ये किसकी मर्जी से वर्षा हो रही और फल दुगना आ रहा, तो वो कौन कर रहा जब अल्लाह ये सब देख रहा? तो जी हाँ, ये सवाल भी है, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है वो उसका अल्लाह देखने से क्या ताल्लुक है। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो एग्जाम्पल दी गई है इससे साबित क्या हो रहा है, यानी यहाँ पर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च होने की बात हो रही है, तो उससे इस मिसाल का क्या लेना देना। मगर हमारे जो मुफस्सिर हजरात हैं वो कहीं ना कहीं से खींचतान कर वो माल खर्च करने को इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। खुद मौदूदी साहब भी जो कुछ कह रहे हैं, देखिए आप गौर करें कि उनका भी जो कहना है, यहाँ पर कोई फुटनोट नहीं दी शायद उन्होंने, ये फुटनोट एक जगह दी है। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि जोर की बारिश से मुराद वो खैरात है जो इंतहाई जज्बा खैर और कमाल जरिए की नेक नियति के साथ की जाए, और हल्की फुहार से मुराद ऐसी खैरात है जिसके अंदर जज्बा खैर की शिद्दत न हो। अब वो ये तो इनके क्या गप्पे लगाते, ये भी बहुत अच्छी जबान में कहाँ से ला लिए इन्होंने, जज्बा हो और ना हो। नहीं, देखें कि यहाँ पर जो मुमस्सल है और जो मिसाल है, इन दोनों पर गौर करें। मुमस्सल का मतलब यह है कि जिस बात को समझाने के लिए जो मिसाल दी जाती है, मिसाल हमेशा आम फहम होनी चाहिए और जो है सादा होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? लेकिन कुरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो एक बात जो करता है वो सामने वाले को समझा नहीं पाता। अच्छा, सामने वाले को वो अपनी बात नहीं समझा पाता, तो अब ऐसी सूरत में क्या करता है, वो मिसाल देता है। अच्छा, मिसाल देकर वो सामने वाले को और मजीद उलझा देता है भाई, और मजीद उलझा देता है। अब इसी तरह से कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की जो बात जो है ऊपर से हो रही है, वो ये इस तरह की मिसालों से उसका क्या ताल्लुक है, उससे कैसे समझ आ रहा है भाई? फालतू की बात है ना। यही मामला जो है वो सूरह नूर की उस आयत का है जिसमें कहा गया कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमानों की रोशनी है। मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, अल मिस्बाह फी जुजाजा, अज़्जुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका। यानी पूरी की पूरी आयत वो मिसाल देते हुए गुजर गई। वो मिसाल किस चीज की दे रही है आयत, कि अल्लाह जो है जमीन और आसमानों का नूर है, और वो नूर की मिसाल कैसी है उसको समझा रहा। इतने गोलगप्पे, इतनी गोलमोल बातें हैं यार, पूछो मत। अरे भाई, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है, फिर भी इसमें एक बात समझ, ठीक है भाई, ये एक अकीदा है कि जो कुछ रोशनी है वो जमीन और आसमान का नूर अल्लाह है। यहां पर तो बात समझ में आ रही है, भले वो सही है, गलत है, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस जुमले में कि अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है, बात समझ में आ गई। अब वो ये मिसाल दे रहा है कि उसके नूर की मिसाल क्या है, कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, यानी उस चराग की मानिंद है जो जिसमें एक हुबाब है, और हुबाब के अंदर उसकी एक लो है, लो की रोशनी है, उससे जो है वो रोशनी फटती है। अरे यार, क्या घुमाया है, और उसकी जो है उसकी रोशनी ना तो मशरिक में है ना मगरिब में है, और जो है वो जो है जैतून के तेल से उसकी रोशनी निकलती है। अजीब अजीब बातें हैं यार, अजीब अजीब बातें हैं। अरे बाप रे, ये तो अल्लाह में ऐसे भी ज्यादा ज़हीन लोग हैं। अरे मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह जो है आसमानों और जमीन का नूर है, इस जुमले में एक कुरान का एक अकीदा बयान हो गया, बात खत्म हो गई। अब वो उसके नूर की मिसाल ऐसी है, ये समझाने के लिए जो मिसाल दी जा रही है इतनी गुंजलक है, इतनी जो है पेचीदा है कि आप पढ़ते जाएं और जो है दीवार पर सर पीटते जाएं, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। उसी तरह से ऐसी मिसालें, कुरान की मिसालें ऐसी हैं, जहां जहां आप मिसाल को पढ़ेंगे। सूरह बकरा में हमने जो है शुरू में पढ़ा कि एक क्या है, वो एक शख्स, उनकी मिसाल, यानी उन लोगों की जो काफिर हैं, जो यहूदी हैं, उनकी मिसाल ऐसी है
کہ وہ راستہ جو ہے مطلب وہ جب چل رہے ہیں تو جو ہے ان کو روشنی مل رہی ہے، اور پھر وہ جو رک گئے تو جیسے ہی ان کو جو ہے وہ اس میں کیا کہا گیا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بجلی چمکی تو اس میں وہ چل پڑے. ہاں جی اتنی روشنی میں، بجلی کی اتنے روشنی سیکنڈ میں پہ وہ چل چل رہے پڑے. ہو پھر رک جاتے. بجلی کی روشنی بجلی کی روشنی ہوئی تو اس میں وہ چل پڑے. جیسے ہی روشنی نہیں ہے، فلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا، تو جیسے ہی جو ہے وہ اندھیرا چھا گیا وہ رک گئے. ارے یار ایسا ہوتا ہے. ارے اس میں مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص نے ایک آگ کو جلایا. اچھا ٹھیک ہے، آگ کو جلایا تو آگ کے جلنے سے تھوڑی سی جگہ جو روشن ہو جاتی ہے اس میں تو کسی کو پتا چل سکتا ہے، کیونکہ وہ روشنی ایک کنٹینیو ہوتی ہے. جتنی دیر کوئی آدمی آگ کے قریب کھڑا ہے اس کو آس پاس کا کچھ تو دکھائی دے گا نا، کیونکہ آگ ایک روشنی ہے. اب یہاں پر مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاء لهم مشوا فيه فاذا اظلم عليهم کیا ہے او كصيب من السماء، وہ یہ کہتے اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ بجلی چمکی تو وہ اس پہ چلنے پڑے، اور اسی طرح سے آگ لگی تو آگ کی روشنی میں وہ چل پڑے. جیسے ہی جو ہے وہ اندھیر مطلب آگ نہیں ہے، آگ کی روشنی نہیں ہے تو وہ رک گئے. کیسی مثالیں ہیں یار یہ. ارے بچے بھی ایسی مثال نہیں دیتے نا، اتنی فضول اتنی واہیات قسم کی مثالیں. آپ کو ایسی مثالیں قرآن میں بے شمار پڑھی ہوئی ملیں گی، بے شمار ہیں. جی ہندی میں کیا، ہندی والے بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندی کا ہو گیا، ہندی کا ہو گیا. اچھا آیت نمبر 266. جی 266 ہے نا؟ جی. اچھا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں. اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. اب اس کے فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں یعنی اگر تم یہ پسند کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جبکہ تم اسے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے زیادہ محتاج ہو اور از سر نو کمائی کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا ہو، تو یہ بات تم کیسے پسند کر رہے ہو کہ دنیا میں مدت العمر کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر یکایک تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا پورے کا پورا کارنامہ حیات کوئی قیمت نہیں رکھتا. جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں کہ یہاں اس کے پھل کھا سکو. وہاں تمہیں اس کا کوئی موقع نہ ملے گا کہ اثر نو اب آخرت کے لیے کمائی کرو. آخرت کے لیے کام کرنے کا جو کچھ بھی موقع ہے اسی دنیا میں ہے. یہاں اگر تم آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا ہی کی دھن میں لگے رہے اور اپنی تمام قوتیں اور کوششیں دنیاوی فائدے تلاش کرنے ہی میں کھپاتے رہے تو آفتاب زندگی کے غروب ہونے پر تمہاری حالت بعین ہی اس بوڑھے کی طرح حسرتناک ہو جائے گی جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا، اور وہ باغ عین عالم پیری میں اس وقت جل گیا جبکہ نہ وہ خود نئے سرے سے باغ لگا سکتا ہے اور نہ اس کی اولاد ہی اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے. اچھا یہ دیکھیں، یہ پورے فلسفے کی آپ جو ہے اس کا اصل اس کا جو ہے نٹ شیل یا اس کا نچوڑ کیا ہے دیکھیں. اس میں گھما پھرا کر یہ کہا گیا کہ تم کو آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے آخرت کے لیے تیاری کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟
वो तो समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है। नहीं भाई देखें, आखिरत के लिए तैयारी आपको करनी है तो जो कुछ भी आपको करना है उस पे सबसे पहला काम यह है कि आपको ईमान लाना है, वरना तो आपका जी। कोई अमल किसी काम का नहीं है ना भाई। आप समझ रहे बात को? आखिरत का सारा फलसफा, सारी कहानियां, सारे दावे, सारे जो है ये पूरे जो है जितने भी ढकोसले हैं, आप उन पर अगर गौर करें तो इन सब की बुनियाद, ये सारी पुरकशिश जो इमारत है, इसकी बुनियाद क्या है? ईमान है। आप समझ रहे हैं? ईमान। अच्छा, ईमान क्या है भाई? ईमान असल में अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताब पर, उसके आखिरत पर, उसके फरिश्तों पर, ये पूरा पूरा जो है जो पैकेज है ना, इसे इस्लाम पेश करता है कि ये इन सारी बातों पर आपको ईमान रखना है। ठीक है, ये ईमान है, उसके बाद आप जो भी कर रहे हैं फिर उसका फायदा है। अच्छा, आपने देखा होगा कि दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो बड़े एकदम सीधे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच्चाई की खातिर जो है वो अपनी सच्चाई की बुनियाद पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं झूठ कुछ जो है कोई काम हो रहा है तो उसके खिलाफ वो जो है वो लड़ते हैं, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, यहाँ तक कि अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं ना, अगरचे कि वो मोमिन नहीं है। इस्लाम जिस माना में किसी को मोमिन कहता है, अगरचे कि वो मोमिन नहीं है, उसके बावजूद कुरान की नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। वो लोग जो है मतलब एक अच्छे कॉज समझकर, फिर अल्लाह का तसव्वुर तो उनके पास नहीं रहता, एक अच्छा कॉज समझकर कुछ माल भी खर्च करते हैं। वो लोग जो है लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों को तालीम देते हैं, लोगों के लिए बड़े बड़े स्कूल और जो है कॉलेजेस, उनके लिए यूनिवर्सिटीज कायम करते हैं, उनके लिए अच्छे पानी का बंदोबस्त करते हैं, उनके बाल बच्चों के लिए अच्छी सेहत का बंदोबस्त करते हैं, उनके लिए जो है टीके और जो है और भी जो है मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो जो है प्रोवाइड करते हैं। क्या कुछ नहीं करते, लेकिन चूंकि वो इस्लाम के इस आइडियोलॉजी के मुताबिक वो मोमिन नहीं है, तो इनका ये पूरे का पूरा अमल क्या है? धरे का धरा रह जाएगा। इनका ये अमल आखिरत में काम नहीं आएगा। तो कुरान अपने सारे फलसफे की बुनियाद जो है ईमान पर रखते हुए कहता है कि वैसे ना बनो। कैसे ना बनो? जो अच्छे अमल तो कर रहे हैं लेकिन ईमान नहीं रखते। जी, तो सबसे जो पहले अल्लाह और तुम्हें आखिरत चाहिए, को नहीं मान रहे। हाँ, अल्लाह और आखिरत को मानने वाले बन जाओ, तो फिर जो है तुम्हारा कोई छोटे से छोटा अमल भी तुम्हें फायदा देगा। नहीं तो कोई तुम्हारा बड़े से बड़ा अमल भी जो है तुम्हारे लिए वेस्ट हो जाएगा। और ऐसे मौके पर जाकर जो है तुम बूढ़े हो गए और तुम्हें ईमान की भी कोई सूझबूझ नहीं है और अल्लाह पर तुमने ईमान नहीं रखा, उसकी किताब पर, उसके रसूल पर ईमान नहीं रखा, तो इसका मतलब यह है कि तुम अब बूढ़े हो गए, अब जो है तुम पर मौत आ गई, तो अब जो है यानी तुम्हारी जो औलाद है वो भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगी, और फिर तुम्हारा जो है जो किया धरा है, जो जिंदगी भर तुम जो है अच्छे अमाल करते रहे, वो तुम्हारे काम के नहीं है, तुम्हारे काम के नहीं है। यानी कहने का कुल मिलाकर मतलब यह हुआ कि तुमको ईमान लाना है। देखें, कुरान पूरे का पूरा अपने अपने मैसेज में, उसका जो कोर मैसेज है वो मैसेज असल में ईमान है। उसका सारा जोर ईमान पर होता है। अमल भी बाद में आ रहा है, सेकेंडरी है, पहले ईमान लाना है। ईमान लाएंगे तो तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए फायदा देगा, अगर ईमान नहीं है तो तुम्हारा बड़े से बड़ा अमल भी तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। देखें, आप सोचें, कुरान ये एक जगह भी नहीं कहता कि ऐ लोगों पहले जानो फिर मानो। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं कह रहा। हर जगह कह रहा है कि मानो, बस मानो, मानते रहो, बस सिर्फ मानते रहो। अल्लाह पर ईमान रखना है, अल्लाह को मानना है, उसके रसूल को, उसकी किताब पर, यानी पूरे का पूरा जो है उसका फलसफा ईमान की जो है की बुनियाद पर, फलसफे की बुनियाद, फलसफे की इमारत खड़ी है। समझ रहे हैं आप? ये है मसला। जी ये हिंदी में कह रहे हैं जी कि क्या तुम में से कोई चाहेगा कि उसके खजूर तथा अंगूरों के बाग हो जिनमें नहरें बह रही हो, उनमें उसके लिए प्रत्येक प्रकार के फल हो, तथा वो बूढ़ा हो गया हो और उसके निर्बल बच्चे हो, फिर वो बगोल के आघात से जिसमें आग हो झुलस जाए। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें उजागर करता है ताकि तुम सोच विचार करो। अरे भाई, ये आयतें, ये खोल खोल कर बयान करने वाली बात
کس کے لیے ہے, کس کام کے لیے؟ صرف ایمان کے لیے ہے نا بھائی. کل ملا کر تم کو یعنی مطلب ایسی باتیں کر کر تم کو بدھو بنایا جا رہا ہے تاکہ تم ایمان والے بن جاؤ. تم علم والے نہ بنو, نہیں, علم والے نہیں بننا, اب تم کو ایمان والے بننا ہے. علم والے بنو گے تو پھر تم جو ہے, اگر تم علم والے بن گئے تو پھر ایمان والے نہیں بن سکتے, بن ہی نہیں سکتے. کیونکہ علم ایک روشنی ہے, ایمان ایک اندھیرا ہے. علم اگر تمہارے پاس آ جائے تو پھر تمہارے پاس ایمان کا اندھیرا نہیں رہے گا نا, ایمان بھاگ جائے گا تمہارے پاس سے. تم کو بچانا ہے اپنے ایمان کو, تو اس لیے تم کو علم کی ضرورت نہیں ہے, تم کو ایمان کی ضرورت ہے. تم جتنا زیادہ اندھیرے میں رہو گے تم اتنے زیادہ کامیاب رہو گے. یہ ہے قرآن کا اصل کہنا. تم جتنے زیادہ اندھیرے میں رہو گے تم اتنے زیادہ کامیاب رہو گے. یہ ہے اصل بات. سمجھ آ رہی بات؟ جی. تو چلیں جناب, 1 گھنٹہ ہو گیا, اور آگے بڑھیں یا پھر یہیں رک جائیں؟ ہاں 1 گھنٹہ ہوگا, رک جائیں گے سر. ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے. سچوالا جی, عبدالحمید جی, آداب اور پرنام جی. آداب ایکس مسلم نسیمہ جی. تو یہ کتنے ہو گئے سر آج؟ 2 جو ہے 266 ہو گئے, 266 ہو گئے جی. تو کل 267 سے ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے سر جی. تو تو یہیں پر آج 8:30 بجے لائیو اسٹریم ہے آج سر. 8:30 بجے لائیو اسٹریم ہے, اور جو ہے یونیفارم سول ہم کوڈ. چاہتے ہیں کہ جی ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درشک یا پھر بھارت کے سبھی ناگرک وہ اس بات پر, اتنی سنجیدہ اور اتنی سیریس بات پر سیریسلی غور کریں. یہ دیکھیں, باتوں کو نہ تو یعنی سنی سنائی بنیاد پر نہ اس کی مخالفت کرنا ہے نہ اس کی تائید کرنا ہے. آپ کو پہلے سمجھنا ہے کہ بھئی یونیفارم سول کوڈ آخر ہے کیا, سمجھنا ہے پوری طرح سے. اس کے بعد میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو ٹھیک ہے, سمجھنے کے بعد آپ غلط کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ جو ہے کسی نعرے بازوں کی جو ہے آپ اس کی چکر میں آ کر جو ہے آپ بھی نہیں یہ سب غلط ہے, ایسا نہیں. نہ کسی کی سنی سنائی باتوں کی, نہ کسی کے نعروں کی جو ہے آپ اس سے متاثر ہونا ہے, اور نہ جو ہے آنکھ بند کر جو ہے اس چیز کو قبول کرنا نہیں. آپ کو خود اسٹڈی کرنی ہے, آپ کو خود غور کرنا ہے, ایک ذمہ دار شہری کا رول نبھانا ہے. بھارت کے ایک ذمہ دار شہری, دیکھیں بھائیوں کہ جو ہے یہ علم کا دور ہے, اس میں آپ کو اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہیں, اپنے کان بھی کھلے رکھنے ہیں, اور جو ہے اپنی عقل پر کسی بھی طرح کا تالا, عقیدت کا ہو یا سیاست کا ہو یا خود غرضی کا ہو, اگر کسی قسم کا تالا آپ کی عقلوں پر پڑا ہے تو ان تالوں کو کھولنا ہے, ضروری ہے آپ کے لیے. وہ تالوں کو کھولے اور ایک ذمہ دار, ایک شہری کی حیثیت سے خود اپنا ذاتی طور پر آزادانہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں 2022 میں آج ہم ہیں تو ہم جو ہے 22 سینچری کی طرف جانا ہے یا پیچھے کی طرف جانا ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے, یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا. تو چلیے دوستو, ہم اب یہاں اجازت چاہتے ہیں آپ سے, یہاں اینڈ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. سبھی کا شکریہ, خدا حافظ. آج ہم رکیں گے, ملتے ہیں 8:30 بجے. جی جناب, اوکے.